नहमदहु व नसल्ली रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले हम्द व सना मेरे रब्बे काबा की, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सब की जान है, माल है, ये सारे जहान है उसके कब्जा कुदरत में है, और वही बेहतरीन इज्जत देने वाला है और वही बदतरीन जिल्लत देने वाला है। मेरा रब वही है जिसने हमें अपने प्यारे आका नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया, और ये हमारे लिए बड़ा बाइसे खुशी है, बाइसे फख्र है। उसके बाद अरबों करोड़ों लाखों हजारों दरूद आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, उनकी आल पे, उनके असहाब पे और उनकी तबा ताबीन पे। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारा हफ्ते का प्रोग्राम जो है ये वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर सच के साथ जो दीनी महफिल होती है वो अलामा प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज हफीजुर रहमान बगदादी, चेयरमैन अदारा फैज़ानुल कुरान लाहौर के साथ है। आज का हमारा प्रोग्राम, आज जब से ये सोशल मीडिया पे हम बातें देखते हैं, हम कुछ कहते हैं तो हर कोई अपनी राय टपका कर बीच में देता है, और फिर हम कहते हैं हमने गूगल से ढूंढा है। भाई गूगल कोई अल्हाम तो है नहीं है, गूगल वही है जो मैं आप सब उसके अंदर लिख के डाल देते हैं, फीड कर देते हैं, तो उसके बाद फिर आगे अजीब अजीब बातें होती है। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक बड़े बारेश आलम थे, बहुत बड़े आलम के वो बेटे थे, एक खास स्पेशल मसलक से वो तल्लक रखते हैं। उन्होंने मिंबर पे बैठ के कह दिया कि सिंध में एक बित्ती फिरका जो है वो हज करवा रहा है, वो तवाफ करवा रहा है। अब वाकई सच्ची बात तो यह कि मुझे भी बहुत बड़ा डर लगा कि यार रब्बिल आलमीन, ये हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। बल्कि उन्होंने नाम भी दे दिया। उसके दूसरे तीसरे दिन के बाद, चौथे दिन के बाद वो अखबार में किसी तरदीद नहीं की उसमें, बाद में उसी तरह के कालम में, लेकिन कुछ उलमाए कराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें मेरा ख्याल है कि मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब भी बीच में थे, साहबजादा अबुल खैर थे। तो इस तरह के लोगों ने कहा जी यहाँ पे तो कोई ऐसा मसला नहीं, आके देख लें, यहाँ पे तो एक उर्स होता है, कोई तवाफ और दूसरा मसला नहीं है। तो ये भी मेरे जहन में था। उसके बाद मैंने कहा कि डॉक्टर साहब से जब बात करेंगे तो इस पे आज हम लोग जो एक सिलसिला शुरू करना चाहते हैं वो ये है कि इस्लाम, असल मेरा प्रोग्राम तो ये था कि इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी क्या होती है, और मौजूदा दौर में हम जब कहते हैं कि हम इस्लामी रियासत है, हमारा मुल्क इस्लाम के लिए बना, तो फिर हम क्या वहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ये सियासत ना बीच में लाई जाए। अगर मैंने कभी मस्र में था तो एक किताब पढ़ी थी मुख्तसर फ़िक़्ह अल इस्लामी, उसमें जो हमारा मजहब है उसकी बुनियाद क्या है, तो तौहीद और ईमान है, इखलाक व आदाब हैं, अबादात हैं, मामलात हैं, फ़राइज़ हैं, निकाह है, क़सास व हदूद है, क़ज़ा है, जहाद है, दावत अल्लाह है। तो मैंने कहा हम डॉक्टर साहब से ये सिलसिला शुरू करते हैं जो लोगों, हमारी दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए ज़हनी सुकून भी मिले, उनकी हदायत भी हो, हमारी उनको अपने दीन के बारे में सारा पता चले। आज हमारा जो पहला चीज़ होगी तौहीद और ईमान के ऊपर बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। अब मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब जी, मैंने जिक्र किया अपने नाजरीन से, सामीन से, तो आपके 2-3 मिनट मैंने ज़ाया कर दिए मेरा ख्याल है, लेकिन वो ज़रूरी था कि उनको बताना चाहता था। तो ये हमारे तो वैसे तो ये तकरीबन 10 बाब बनते हैं, हम एक जगह एक नशिस्त में तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसका हम ऐसे करेंगे कि किस्त बार हम लोग एक एक बाब चलाएंगे, तो जैसा आप हुक्म फरमाएंगे। तो हमारा तौहीद और ईमान की बात जो है ना, इससे आप लोगों को, यानी जिस तरह ये अभी मैंने बताया, एक मिसाल दी कि ऐसी खबर उड़ी और लोगों ने उस पर इतबार करना शुरू कर दिया, नीचे गालियां गलोच बिदती शिरक पता नहीं क्या क्या कह दिया। तो ये सुनी सुनाई बात आगे करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम मिर्ज़ा साहब, यकीनन आप खैरियत से होंगे और ईद उल अज़हा की भी आमद है और यकीनन हज की भी आमद है, और साथ साथ थोड़ी परेशानी और दुख और बहुत ज़्यादा अज़ियत से भी हम गुजर रहे हैं कि दुनियावी तमाम अमूर हम अंजाम दे रहे हैं,
لیکن اگر کوئی چیز متاثر ہے اس وبائی مرض سے تو وہ حرمین شریفین کا مرکز اور دیگر مساجد پوری عالم اسلام کی یا عالم اسلام کا جہاں بھی کٹ ہوتا ہے وہ زیادہ متاثر ہے۔ میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ اور اس کا آغاز جو ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر خشیت الہی ہے، جو اللہ رب العزت سے تقوی رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو مسلسل پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کا پہلا جز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، یعنی جب یہ قرآن نازل ہوا تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ بالغیب نہیں تھی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، ان کو دیکھ کر، ان کے معجزات کو دیکھ کر اس دور کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، قرآن کے نزول کو براہ راست دیکھا، آج یہ آیت ہے، آج یہ آیت ہے، کل یہ حکم ہے، اگلا حکم یہ ہے۔ ان کا ایمان ہم سے کئی گنا اس لحاظ سے مستحکم تھا کہ وہ حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اور کئی ایسے واقعات تھے جہاں انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہی دیکھی، وہاں انہوں نے آزمائشوں سے بھی اپنے آپ کو گزارا، یعنی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی، اپنے گھر بار کو لٹایا، اپنے خاندان سے منقطع ہوئے، بائیکاٹ ہوئے، سوشل بائیکاٹ ہوئے، لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے اور ڈٹ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ بھی دیا۔ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، ہمارا ایمان بالغیب کیا ہے؟ عقیدہ توحید بھی بالغیب، عقیدہ رسالت بھی بالغیب، عقیدہ یوم آخرت بھی بالغیب، عقیدہ بالکتب جو ہے وہ بھی بالغیب، بالرسالت تمام نبی آئے وہ بھی بالغیب، یعنی ہمارے پاس سوائے قرآن مجید کے کوئی ایسی اتھینٹک گفتگو نہیں جس کے اوپر ہم نے ڈٹنا ہے۔ جیسا بھی آپ نے فرمایا سنی سنائی بات کو لے کر آگے چلنا، یہ قرآن نے کہا کہ کسی کے جھوٹے ہونے کی علامت اتنی ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو لے کر آگے چل پڑتا ہے۔ عقیدہ توحید ایک ایسا عمل ہے، جز ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو جز نہ کہیں کل کہیں تو سارا دین ہی عقیدہ توحید ہے۔ یعنی اگر ہماری توحید درست ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ایک ماننا، ایک کہنا، ایک کی ماننا، بے مثل و بے مثال ماننا، ذات اور صفات سے یکتا ماننا، ذات اور صفات میں اعلیٰ و عرفہ ماننا، ذات اور صفات میں کسی کو ادنا سے بھی شراکت نہ دینا، یہ ہماری توحید ہے۔ اور توحید جتنی ہماری مضبوط ہوگی اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جتنی ہماری توحید مضبوط ہوگی۔ تو سب سے پہلا جو درس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ ہے عقیدہ توحید، اور جو کلمہ دیا گیا وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ جب تک ہماری توحید درست نہیں ہوگی تو ہمارا جو رسالت کا چیپٹر ہے وہ کیسے مضبوط ہوگا؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات کے اوپر جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، متزلزل نہیں ہوگا، تو پھر ہم تسلیم کریں گے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں، اس کا مطلب آخری نبی ہیں۔ جی سوری قطع کلام میں معاف، اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید یعنی ایمان میں
ہم نے سب سے پہلے خدا شناسی کہ خدا کو اللہ کو کے اوپر غیب پہ ایمان بھی لانا ہے اور سمجھنا ہے کہ خدا شناسی یعنی ہم ان سے رابطہ یا کانٹیکٹڈ. بالکل صحیح. جیسے اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو خدا شناسی میں سب سے پہلی کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے وجود کو دیکھیں. ایسا وجود کوئی بنا سکتا ہے، کوئی انڈسٹری بنا سکتی ہے، کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور بنا سکتا ہے، کوئی جدید ترین سائنس بنا سکتی ہے. یہ وجود جس کے اندر گوشت پوست ہے، جس کی آنکھیں کہاں فٹ ہیں، جس کے کان کہاں فٹ ہیں، جس کی زبان کے اندر سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں الفاظ نکل رہی ہیں، اور اگر ہم لکھنا شروع کریں تو کاغذ ختم ہو جاتے ہیں، لکھنا شروع کریں تو قلم کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو ویکیبلری اللہ نے زبان کے اندر رکھ دی، وہ کہاں رکھی؟ چپ رکھی ہے. وہ اس کے اندر الفاظ ایسے گر رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ یہ ایک ایسا ایک عجوبہ، یعنی آپ سمجھ لیں کوئی، یعنی میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا جب میں تخلیق انسان کو دیکھتا ہوں کہ قدرت نے ایک ایسا شاہکار تیار کیا، ایک ایسی قدرت تیار کی، ایسا انسان تیار کیا کہ جس کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی، انسان خود نہیں دے سکتا. لیکن جب انسان اس کے اوپر غور و فکر چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ نمرود اور فرعون بن جاتا ہے. پھر کہے گا کہ میں اصل میں رب ہوں. اس کے اندر وہ شیطانیت عود کرتی ہے. اور اگر وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھتا ہے کہ کوئی کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ درویش بن جاتا ہے، پھر عام سا فقیر بن جاتا ہے. اب اس چیز کو بیلنس رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے انبیاء اور رسل کو بھیجا، اور ساتھ الہامی کتاب کو بھیجا. اور یہ سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ختم ہوا. جب یہ ختم ہو گیا، اب نبوت اور رسالت کا تسلسل ختم ہو گیا. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن. اب یہ قرآن اس جیسی کتاب کوئی دنیا کے اندر نہیں لا سکتا. اس کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ صدیاں بیت گئی، یہ اپنے الفاظ کے ساتھ قائم دائم ہے. جو الفاظ نازل ہوئے تھے ان کے ساتھ قائم دائم ہے. اگر آپ کو اختلاف نظر آیا تو سمجھنے میں نظر آیا نا، ترجمے میں نظر آیا، تشہیر میں نظر آیا، مفہوم میں نظر آیا. اور یہ ایک بہت بڑا اختلاف تھا. اگر یہ نہ نظر آتا تو قرآن جامد ہو جاتا. یہی چیز ظاہر کر رہی ہے کہ یہ خالق کی کتاب ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت ہے کہ اس قرآن کو اگر افریقہ کا آدمی ترجمہ کرتا ہے تو وہ اپنے حالات اور واقعات کے تحت کرتا ہے. یورپ کا مسلمان ترجمہ کرتا ہے، وہ وہاں کے حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتا ہے. مصر کا کرتا ہے، وہ وہاں کے حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتا ہے. ہندوستان کا کرتا ہے تو وہ یہاں کے حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتا ہے. جب بندہ اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت جج کرتا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے قرآن ابھی ہمارے لیے نازل ہوا، ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور ہمیں تنبیہ کر رہا ہے. اب آپ ایک چیز میں آپ جی آپ فرمائیں، پہلے فرمائیں. قرآن مجید یہ اس کا اتنا ہے، دیکھیں قرآن کے 30 سپارے ہیں، 30 جلدیں اس کی مرتب ہوئی ہیں ترجمہ اور تشریح میں. قرآن کی 7 منزلیں، 7 جلدوں میں قرآن کو لایا گیا. قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 114 جلدیں بنائی گئی. وہ لوگ کون تھے جنہوں نے قرآن کے اوپر ریسرچ اور تحقیق کی اور اس کے موتی بکھیر کے رکھ دیے؟ سینکڑوں جلدیں. کئیوں نے قرآن کو فقہ کے اعتبار سے اس سے احکام نکالے، کئیوں نے حدیث کے اعتبار سے اس کے اندر خاص نقطے نکالے، اور کئیوں نے عقلی دلائل کے ذریعے قرآن سے بہت ساری نتائج اور بہت سارے واقعات کو سامنے لے کر آئے. تو یہ قرآن کا بہت بڑا خاصہ اور بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا. تو یہ معجزہ کس بات کی دلیل ہے؟ توحید کی دلیل ہے. یہ اس وقت خدائے وحدہ لا شریک کی صداقت کی دلیل ہے کہ جو کلام آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا، ایگزیکٹ وہی آج ہمارے سامنے موجود ہے. پھر اس کی اور دلیل میں آپ کو بتاؤں عقیدہ توحید کی. مثلا پوری دنیا کے اندر اب آپ گلوبل میڈیا کے اندر موجود ہیں، سوشل میڈیا کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ذرائع ہیں. آپ چلے جائیں یوٹیوب چینل کے اوپر، افریقہ کا قاری لیں، مصر کا قاری لیں، ہندوستان کا لیں، بنگلہ دیش کا لیں، یورپ کی کسی بھی ملک کا لے لیں، اور ان سب، چائنا کا بھی لے لیں، ان سب کی تلاوت اکٹھی کر لیں، آپ کو کسی جگہ ایک ذرہ بر لفظ کے اندر کمی بیشی نظر نہیں آئے گی.
اس سے ہٹ کر جتنی کتب ہیں، تورات، زبور، انجیل یا اور جو بھی کتب اس وقت تک موجود ہے، نئے نئے مذہب آئے ہیں، ان کے ایڈیشن میں فرق پڑ جائے گا، ان کی اشاعت میں فرق پڑ جائے گا. وہ دوسری دفعہ ایڈیشن چھپے گا، کوئی کمی بیشی ہو جائے گی، تیسری دفعہ چھپے گا، کوئی کمی بیشی ہو جائے گی. اب جس نے بسم اللہ پڑھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، صدیوں سے بسم اللہ ہی پڑھی جا رہی ہے. جس نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، صدیوں سے الحمدللہ رب العالمین اسی طرح کی قرات موجود ہے. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کی سچائی، اللہ کی حقانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کیوں نہیں ہے؟ ب اگلا مرحلہ یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ جب توحید اتنی مضبوط ہے، اس نے کہا اللہ پاک نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں. پھر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو نازل کیا اور جس رات نازل کیا اس رات کو عزت دے دی. اب آپ دیکھیں یہ قرآن کا ایک خاص صاحب ہے، لا یمسہ الا المطہر، اس کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر پاکیزگی اور طہارت نہیں ہوگی. کون سی پاکیزگی؟ اگر اس کے خیالات دہریت والے ہوں گے، وسوسے ہوں گے، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے گا. قرآن کو وہ سمجھے گا جو خالق سے محبت کرتا ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا مرحلہ کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے قرآن وہ سمجھے. کیوں کہ قرآن آیا کس کی زبان میں؟ جب خود یہ تو طے ہو گیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اب آیا کس کی زبان میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں. اب حضور کی نبوت اور رسالت کیسے آخری ہے؟ چونکہ قرآن کے وہ لفظ اسی طرح قائم دائم ہیں جس طرح لسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے تھے. ایگزیکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی لفظ نکالے، آج ہم وہی پڑھ رہے ہیں. یہ خاصہ جو ہے یہ کسی کتاب کو حاصل نہیں. جب ہمارا ایمان اس طرح پختہ ہوگا، یہ ہماری ابتدا ہے، اس کے بعد پھر ہم آسمان کو دیکھیں گے، زمین کو دیکھیں گے، پانی کو دیکھیں گے، ہوا کو دیکھیں گے، درختوں کو دیکھیں گے، چرند اور پرند کو دیکھیں گے، حشرات الارض کو دیکھیں گے، ہوا اور فضاؤں کی مخلوق کو دیکھیں گے. پھر انسان نے ترقی کی، اس خدا کی مخلوق کو کہیں خوردبین سے دیکھا جا رہا ہے، کہیں کھدائی سے دیکھا جا رہا ہے، کہیں جناب مختلف قسم کے بیرومیٹر لگا کر ان کے ذریعے مخلوقات کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن مخلوق بنائی کس نے؟ وہ خالق کائنات ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلم کمیونٹی نے بس اس کو عبادات تک تو رکھ لیا، اس کے ڈپ میں نہیں گئے. جب مسلمان جب تک سائنس اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق علم کے حصول کو اپنے لیے لازم سمجھتے رہے، مسلمان بامی عروج پر رہے. ڈاکٹر صاحب ایک عرض کرتا ہوں، اسی قطع کلامی معاف، کیا اس کا مطلب جو آپ نے جیسے فرمایا، اس میں توحید خدا شناسی کی بات کی، اس کے بعد شناخت خدا کے بارے میں آپ نے بڑے آسان طریقے سے بتا دیا کہ خدا کی شناخت ہم نے کیسے کرنی ہے، اس میں مرتبہ توحید بھی آ گیا. بات یہ ہے کہ کیا یہ یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں ثواب کی خاطر، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے؟ سارے یہ بات ہم نہیں کریں، اکثریت جس طرح ہمارا جی ہم یہ دیکھیں، یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. ٹرینڈ یہ چل گیا ہے جی کہ قرآن کو بس سمجھو، تلاوت نہیں. دیکھیں قرآن کے 4 تقاضے ہیں. قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میرے رب کا یہ کلام ہے. کیا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا. کیسے آسان کیا؟ اب یہ جملہ تو یہاں ترجمہ تو ہمارے پاس یہی ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. قرآن کا ہمیشہ مفہوم بیان کیا جائے گا. ترجمے کی طرف جائیں گے تو قرآن کی وسعت کو تو کھول نہیں سکتا. اس کے ایک ایک لفظ کے 200 ترجمے ہیں، الفاظ کے معنی بڑی وسیع، تو لہٰذا آپ نے اپنے علاقے کے مطابق اس کا مفہوم بیان کرنا ہے. تو میں نے اپنی تفسیر کے جو پہلے لفظ کے اوپر اس کا میں نے لکھا ہوا ہے، تفسیر فیضان القرآن کے پہلے صفحات کے اوپر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو تلاوت کے لیے آسان کر دیا ہے، ترجمہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تفہیم مفہوم سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، عمل تعمیل ہم نے عمل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تشہیر لوگوں کو پھیلانے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو تلاوت کے ذریعے قرآن کو عام کرے، جو اپنا تفہیم کے ذریعے قرآن کو عام کرے، جو تعمیل کے ذریعے قرآن کو عام کرے، جو تشہیر کے ذریعے قرآن کو عام کرے؟ کوئی ہے تم میں سے ایسا؟ اب اس کے درجے بن گئے. اگر کسی نے قرآن کو فقط یاد کیا تو وہ حافظ قرآن ہے، کسی نے قرآن کو لحن کے ساتھ پڑھا وہ قاری ہے، کسی نے قرآن کے اندر غوطہ زن ہوا
وہ مفسر قرآن بن گیا، کسی نے قرآن کو احکام کی روشنی میں پڑھا وہ مفتی بن گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہے ہمارے سامنے قرآن ہے، آج سینکڑوں علوم جو ہے منظر عام پر آگے، لیکن وہ سارے علوم اس قرآن کے محتاج ہیں۔ قرآن میں آتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے سارا ہی قرآن سکھا دیا۔ سارا ہی قرآن کس کو سکھایا؟ جو سب سے پہلے سیکھنے والی ہستی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا علم، میں یہ قطعاً نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ہی علم امت کو تفویض کر دیا۔ آج امت کے پاس جو بھی علم ہے یہ علم رسالت ہے۔ آج امت کے پاس آج یہ اتھینٹک علم ہے نا، یہ اتھینٹک چیز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری باتیں لوگوں تک پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک بات پہنچی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ پیغام ان تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں، مبادا کہ وہ عمل کے لحاظ سے تم سے آگے نکل جائے ان تک۔ پھر آپ سے فرمایا صحابہ تشریف فرماتے، فرمایا کہ میرا سلام ان بھائیوں کو دے دیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھائی نہیں آپ کے؟ فرمایا تم میرے دوست ہو، ساتھی ہو، بھائی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہمیں، ہم جو آج کہتے ہیں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، ہم تو آج اس کے اوپر بھی بحث کر رہے ہیں کہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ حضور کا ہمارے اوپر سلام ہے اور ہم نے اس سلام کا جواب دیتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی سلام ہو۔ یہ تو سلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ان لوگوں کو سر سبز و شاداب کر دینا جو میری بات کو سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ اب میری بات کیا ہے؟ میری بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پیارے حبیب کہہ دو یہ جو میرا راستہ ہے یہ میرا نہیں ہے، ادعو الی اللہ، یہ خدا کی طرف جانے والا راستہ ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ جی اب کریں بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی جو آپ نے ہمیں ان کا فرمان بتایا، بات یہ ہے کہ انہوں کو میں تو جب کبھی کئی جگہ کوئی ایسی بات ہو تو میں کئی دفعہ ڈرتا بھی رہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ ہمارے لوگ فتویٰ بڑی جلدی لگا دیتے ہیں تو ڈر لگتا ہے۔ میں تو ایک دفعہ اس سوچ پہ آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی عمل کیا، جو بھی ہمیں تعلیم دی، درس و تدریس کی صحابہ اکرام کی، اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ سارے احکام الہی اور قرآن ہی وہ چیز ہے، قرآن ہی وہ کلام ہے جو میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، ان کی تشریح ہوئی، ان کا ایک وحی آئی، وحی تو آئی ایک آیت کی صورت میں، ایک سورت کی صورت میں، اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اس کے بعد اس وحی کے اوپر جو ان کے عمل ہوئے، جو انہوں نے اس کے اوپر جو تقلید کی اس کی، اصل میں تو وہ بھی تو اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک آیت چھوٹی سی ہوتی ہے قرآن پاک میں، عربی زبان جو ہے سب سے دنیا کی وسیع زبان ہے، انگریزی، فرانچ، اسپانش، فارسی، اردو، ترکش، یہ سب عربی زبان جو ہے اس کے اندر بہت ایک ایک لفظ کے ہزاروں معنی ہیں۔ ام اللسان کہا گیا، ام اللسان زبانوں کی ماں ہے۔ تو میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا، ہمیں بتایا، ہم نے وہ بات ہوئی، اور قرآن پاک جو ہے یہ تا قیامت تک اگر رہنا ہے، تا قیامت تک ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو پھر دور جدید کے اندر اس کے معنی اسی چیز کے تھوڑے سے اور ہو جائیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، ہمارے علماء اکرام جو ہے نا، جو کہیں وہ کہتے ہیں جی کہ فرمایا تھا کہ جب عربوں کے پاس تیز رفتار گھوڑے ہوں گے اور جو میری امت کے مرد ہیں وہ حریر کا لباس پہن کے جس میں سے ان کا جسم نظر آئے گا، تو امت پہ زوال کا وقت ہوگا۔ تو آج ہم کہتے ہیں کہ تیز رفتار گھوڑے کی مراد میں جو لیتا ہوں وہ یہ جہاز اور یہ جو تعیش آ گئی، تعیش آرام طلبی آ گئی، اس کے تعیش آ گیا، اور سرخ لباس سے مراد آپ دیکھ رہے آسائش آ گئی، اور لباس ونس نے کہا وہ گڈریے والے لباس پہنتے تھے، خطر کے لباس پہنتے تھے، ایک لباس ہوتا تھا اسی کو دو دو کر پہنتے تھے، اب کئی لباس ہیں مختلف۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں دور جدید میں بھی اس قرآن کو ہم کو لے کے چلنی چاہیے۔ اب جیسا کہ ہمارے کچھ
احباب ہوتے ہیں ہمارے, وہ بھی ہم بھی میرے لیے باعث احترام ہوتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دل آزاری بھی ہوتی ہے, اور ہم اس کو قرآن پاک سے ساتھ, یا صبح آپ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, آپ کو میسج آتا ہے کہ یہ میسج آگے کریں, اور آپ کو پتا ہے یہ میسج غلط ہے, تو کہا اگر مسلمان کے بیٹے ہو تو کرو, جس کی ماں نے مسلمان کا دودھ پیا وہ کرے, نہیں تو اب بندہ سوچتا ہے یہ کیا کروں میں تو دن میں 7,000 دفعہ کافر اور 7,000 دفعہ مسلمان ہوتا ہوں. یہ ساری باتیں ہم نے اس طرح وابستہ کر دیتے ہیں یا منسلک کرتے ہیں غلط طریقے سے. میرا اصل مقصد یہ تھا کہ جو قرآن پاک ہے یہ تو ساری زندگی کے لیے اور انسانوں کے لیے ہے. تو قرآن پاک میں تو ہمیشہ ہمیں بتایا کہ دوسروں کا صلہ رحمی کرو, ہمیں جی اب دیکھیں اللہ کے کلام کے اندر جس طرح بھی آپ نے بات کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین زندگی گزارنے کا اسوہ موجود ہے, آپ ان کو فالو کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر حضور کو کسی نے دیکھ رہا ہو کتابی شکل میں تو وہ قرآن کو دیکھ لے, اور اگر کسی نے قرآن کو پریکٹیکل شکل میں دیکھنا ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے. تو دونوں چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی مکے کے اندر زندگی تھی, مدینے کے اندر زندگی تھی, تجارت والی زندگی تھی, آپ کی غزوات والی زندگی, جو بھی آپ لائف کا آپ لیں گے فالو اپ, آپ کو وہاں سے کچھ نہ کچھ پوائنٹ ضرور ملیں گے جس سے اپنی سمت کو ہم درست کر سکتے ہیں. اتنی عالمگیر وہ ہستی گزری ہیں, اتنی عالمگیر وہ شخصیت ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج 1.5 ارب مسلمان, چاہے ان کے اندر نماز کا کتنا ہی فقدان کیوں نہ ہو, روزے کا فقدان ہو, حج اور زکات کا فقدان ہو, لیکن محبت رسول, ادب رسول, عشق رسول پر کٹ ورنے کو ہر وقت تیار ہوتے ہیں. یہ جو جذبہ ہے, یہ جو کیفیت ہے, یہ کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ہستی کے لیے جس کو دیکھا ہی نہیں گیا, ان کے نام کو سن کر آنسو آ جاتے ہیں, ان کی خلوتیں اور جلوتیں سن کر آنسو آ جاتے ہیں, ان کی مجلسوں کا ذکر سن کر آنسو آ جاتے ہیں. یہ جو کیفیت ہے فطرت کی, تو یہ بھی قرآن کے اندر آتا ہے لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ وہ تمہارے نفسوں کے قریب ہے وہ رسول. تو کیسے قریب ہے؟ آپ جس طرح مرضی, اس کا زاویہ ہر ایک کا الگ ہوگا, لیکن میرا زاویہ یہ ہے کہ یہ محبت اور ادب جو ہے یہ ہی آپ کو عبادت سے بھی گزار دے گی. اگر محبت اور ادب نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی عبادت کرتے رہیں بیکار ہے. اگر محبت اور ادب ہے تو عبادت کو 4 چاند لگ جائیں گے, عبادت کا حسن نکھر جائے گا, عبادت کے اندر ایک خاص روحانیت جو ہے وہ جگمگا اٹھے گی. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن کو لیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر یہ ایک آیت آتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, حضور علیہ وسلم فرمائیں گے وقال رسول یا ربی, پر میں وہ کیسا وقت ہوگا جب حضور کہیں گے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے میرے اللہ اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بڑی اتھینٹک چیز ہے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ پھر کیا لینا ہے؟ جہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی وہاں احادیث کو لے لینا ہے, جہاں احادیث کی سمجھ نہیں آتی وہاں ہم نے سلف صالحین کے اقوال کو لینا ہے کہ انہوں نے کس انداز سے اس کو سمجھا اور کس انداز سے امت تک انہوں نے ڈیلیور کیا. اور یہی چیز آج قرآن جو ہے جمہور کی شکل میں ہے آج بھی. یعنی جمہور کیا ہے کہ رواں دواں ہے, کنٹینیو ہے, ایک ایک چیز اپنے زمانے کے مطابق, حالات کے مطابق یہ بتاتی ہے. جتنے اچھے طریقے سے آج ہم دین لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں شاید صدیوں پہلے وہ لوگ نہیں سمجھا پائے تھے, کیونکہ ہمارے پاس سائنس ہے. آپ اس کو دیکھیں, سوئٹزرلینڈ بیٹھے ہیں, میں پاکستان کے اندر کسی ایک شہر میں بیٹھا ہوں, آپ سوئٹزرلینڈ کے کسی ایک شہر میں ایک جگہ بیٹھ کر ہم آپس میں براہ راست مخاطب ہیں, اور ہم اس کو کہیں گے سائنس ہے. لیکن اگر قدرت کی بات ہم کر لیں تو کیا یہ براہ راست لنک ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا؟ وہ کیوں نہیں مانا جاتا؟ اس کو نور بصیرت, اس کا نام نور بصیرت رکھا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو پابند کر دیا, باؤنڈ کر دیا. اب اس کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہاں بیٹھے ہو اور آپ بالکل پریزنٹ پوزیشن پر ہیں. میں پریزنٹ پوزیشن پر ہوں. ایسا نہیں کہ ہم ڈمی ہیں, کوئی ایسا کوئی آرٹیفیشل کوئی چیزیں ہیں, ایگزیکٹ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک اور عجیب بات ہے, آپ کے ہاں ٹائم کچھ ہو رہا ہے, میرے اندر ٹائم کچھ ہو رہا ہے.
لیکن آپ اپنے ٹائم کے مطابق مجھے ڈیل کر رہے ہیں، میں اپنے ٹائم کے مطابق آپ کو ڈیل کر رہا ہوں. تو اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں موجود ہو کر پوری کائنات کے اندر ہر ایک کو مستفید کر رہے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اب اگر آپ کا ایک چینل بہت وسیع چینل ہو اور آپ خطاب کر رہے ہیں اس چینل پر، تو بیک وقت پوری دنیا آپ کا خطاب سن رہی ہوگی. اچھا آپ کر رہے ہیں اپنی زبان میں اور ٹرانسلیٹر بیٹھے ہوں گے، ہر ملک کا اپنی زبان کے اندر ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوگا اور وہ اس کی تشریح کر رہا ہوگا. اب جس انداز سے ہم دین اسلام کو سمجھا سکتے ہیں یہ تو بڑا سادہ انداز بن گیا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نہیں اس انداز سے سمجھا پائے تو اس میں ہمارا قصور ہے، اسلام کا نہیں کہ ہم ہر روز اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. پھر ایک ہم ہر روز جی نہیں ابھی سوری آپ پہ سوال ہے، پھر ابھی آپ نے خود ہی فرما دیا کہ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اسلام کو سمجھا نہیں پا رہے، ہم اسلام کی مثبت جو اوریجنل چیز ہے وہ بتا پا نہیں رہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم اپنے دین کو اچھی طرح سے ریپرزینٹ کر سکیں؟ کیا یہ نہیں کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنی ذات کو اس قابل بناؤں کہ دوسرے لوگ مجھ سے میری زندگی کا طریقہ دیکھیں تو جب ان کو پتہ لگے یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے، تو وہ راغب ہوں گے. یا جس طرح بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہمارے پڑوس میں ابھی ایک ریاست بن رہی ہے یا جو بھی ہو رہا ہے اس پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لیکن بعد میں جو ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں کیا مسائل بنیں گے پڑوسیوں کے لیے بھی، لیکن اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جہاں تک تعلق ہے اسلام کے نفاذ کا، اس کو پھر ہم ریاست میں لے کر جائیں گے. جب تک ریاست اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے گی انڈیویجلی طور پر اسلام، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر ایک دعا کی، دو شخصیات پولیٹیکل طور پر بڑی پاورفل تھی، ایک کا نام تھا عمر بن حشام اور ایک کا نام تھا عمر بن خطاب. آپ نے دعا کی یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عطا کر دے. کیوں دعا کی؟ پولیٹیکل طور پر وہ سٹرانگ تھے، حالانکہ مالی لحاظ سے جو لوگ آپ کے ساتھ وابستہ تھے عثمان غنی بڑے مضبوط تھے، ابوبکر صدیق رضی تاجر تھے، اسی طرح غرباء میں سے بھی آپ کے ساتھ تھے، اسی طرح پہلوانوں میں بھی، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اتنا سڈول جسم تھا، اگر آپ حکم دیتے کہ فلاں کو مکہ مار دو بندہ اٹھ نہیں سکتا تھا. لیکن چونکہ آپ نے مکے میں حکم نہیں دیا، آپ نے مکے کے اندر بتدریج اسلام کی دعوت دی، لیکن اس کے اندر کیا کہتے رہے؟ یا اللہ دونوں میں سے ایک دے دے. یہ آپ کی سنت ہے کہ اسلام جب آپ کی افرادی قوت میں آ جائے اس کو پولیٹیکل طریقے سے نافذ بھی کیا جائے، سیاسی طریقے سے بھی نافذ کیا جائے. تو جب سیاسی طریقے سے نافذ ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہو گئی عمر بن خطاب کے حق میں. جب خطاب کے حق میں دعا قبول ہوئی تو ان کو خطاب ملا فاروق کا. جب عمر بن حشام رادہ درگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو اس کو خطاب مل گیا ابو جہل کا. یعنی پیک پر ایک کا نام فاروق ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور پیک پر ایک کا نام ابو جہل ہے کہ جہلا کا باپ ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کسی کو جاہل کہہ دینا، کسی کو جہالت میں اس کو کہہ دیا کہ روئے زمین پر جب بھی جہالت ہوگی یہ اس کا باپ ہے، کیونکہ اس نے بہت کچھ حقائق دیکھے تھے، اس کے باوجود انکار کیا. اب آئی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ ہم سچے ہیں؟ فرمایا ہم سچے ہیں. فرمایا پھر اندر چھپ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، چلیے باہر نکلتے ہیں. اب دیکھیں پہلا مرحلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد مشورہ کیا، پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی کیا ہونا چاہیے. جی دیکھیں کوئی بندہ نیا آتا ہے پارٹی کے اندر، جس طرح اس کو آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں اور پارٹیوں کے اندر جوڑ توڑ ہو رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، صبح مشورہ کچھ اور شام کو کچھ اور. دیکھیں کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ دائی تھے اور دائی پہلے ہی سے تیار تھے، جو عمر فاروق الفاظ نکلے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا چلو. اب دیکھیں فرق کا کیا، آپ نے کہا چلو، سب باہر نکل آئے. جب باہر نکلے مکے کی گلیوں سے نکلنا شروع تو عمر فاروق اعلان کرنا شروع کر دیا، اکیلے آگے کھڑے ہو کر، جس نے بیوہ ہونا ہے سامنے آ جائے، جس نے یتیم ہونا ہے سامنے آ جائے، جس نے اپنے بچوں کو کٹوانا سامنے آ جائے. اب فاروق اکیلے کہہ رہے ہیں بات، پیچھے جتنے ہیں یا وہ غلام ہیں تو یا وہ ستائے ہوئے لوگ ہیں.
لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس گرجدار ایمانی قوت والی آواز نے، اس کو پولیٹیکل بات کہیں گے، طاقت، اتنی طاقت دے دی کہ وہ جو اندر چھپے ہوئے تھے ان کا ایمان بھی طاقتور ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام کو تخت پر لایا جائے، تختہ سے اٹھا کر، تخت ہم نے اسلام کہاں رکھا ہوا ہے؟ جنازے میں رکھا ہوا ہے، مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ اسلام تو ہمارا یہ، یعنی ہم نے تو اسلام کو خطبوں میں رکھ دیا، ہم نے اسلام بخشش میں رکھ دیا۔ اسلام اس وقت تک نہیں مضبوط ہوگا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جب تک اس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا تمام ادیان پر۔ اسلام سلطنت عثمانیہ ایسے ہی قائم رہی ہے 600 سال تک، کیسے قائم رہ گئی؟ اور ایک ہی مذہب کے اوپر قائم تھی، اتنی مضبوط طریقے سے قائم رہی۔ کیا اس کے اندر یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، دیگر مذاہب کے لوگ نہیں تھے، ان کی عبادت گاہیں نہیں تھی؟ لیکن 600 سال تک 3 بر اعظم کے اوپر حکومت کاری وہ مسلمان تھے۔ اسی طرح حضرت اپنا خلفائے راشدین کا جو دور ہے، بنو امیہ کا جو دور ہے، بنو عباسیہ کا جو دور ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات۔ ہسپانیہ کے اندر جو دور گزرا، حضرت عبد الرحمن اول دوم سوم، ان کا دور گزرا۔ اگر آپ اس اسٹڈی ہم کریں تو ہم دیکھیں گے کہ سینکڑوں سال مسلمان نے حکمرانی کی ہے۔ مسلمان تب ہی مار کھاتا رہا جب اس کے اندر سے غدار اٹھے، جنہوں نے اسلام کو وائلیٹ کیا، اسلامی نظام کو وائلیٹ کیا۔ اسلامی نظام کے اندر غدار کی سزا موت ہے، جس میں مرتد کی سزا موت ہے۔ تو جب انہوں نے وائلیٹ کیا، وائلیشن کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نقصان۔ گھر کی ایک دیوار کو آپ چھیڑیں گے تو پورا گھر کے دھرم سے گر جائے گا، تو ہم کسی کا قصور کیا گنیں گے؟ دیوار کو آپ کر رہے ہیں۔ جس درخت کے اوپر بیٹھ کر ہم اس کی ٹہنی کو کاٹیں گے تو درخت جب گر جائے گا تو ہماری بھی ٹانگیں ٹوٹیں گی، تو قصور کسی کا تو نہیں ہے نا۔ میں نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کے اندر چنگیز خان کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ یہ اپنا تاجکستان کے حوالے سے، چونکہ یہ جو خطہ ہے سمرقند بخارا، یہاں منگولوں نے بڑا ظلم کیا تھا، اور ان علاقوں میں مسلمانوں کو پکڑ کر ان کی گردنیں کاٹتا رہا۔ اور چنگیز خان یہ کیوں کرتا تھا، منگول کیوں کرتے تھے؟ کہ وہ دہشت قائم کرنے کے لیے انہوں نے دہشت قائم کی کہ لوگ ڈر جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تاجکستان کی طرف جب پہنچا تو اس نے ان کو کوشش کی فتح کرنے کی، جب نہیں ہو سکی تو اس نے اندر پیغام بھیج دیا۔ پیغام کیا بھیجا؟ کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کر لیں۔ اب جب جو اندر اقتدار والوں کو بات پہنچی، انہوں نے دوسروں سے بات کی، 2 گروپ بن گئے۔ اب یہ چنگیز خان کی اپنی ایک حکمت عملی تھی، ان کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک گروپ کہنے لگا کہ وہ چنگیز خان کا جو اصول ہے اس کے مطابق وہ جنگ کرتا ہے، جنگ کے ذریعے فتح حاصل کرتا ہے، یہ جو اس نے یہ چال چلی ہے۔ دوسرے نے کہا تم بے وقوف ہو، تم یہ کیسی بات کر رہے ہو، یار وہ کہہ رہا ہے ڈائلاگ، اور ڈائلاگ کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے 2 گروپ بنا لیے۔ ایک گروپ بن گیا کہ ہم جنگ کریں گے، اور ایک گروپ کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے۔ جو مذاکرات والے تھے وہ زیادہ تھے، انہوں نے چنگیز خان کو کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں جی مذاکرات کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں امان کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، وہ جنہوں نے بغاوت کی ہوئی ہے نا، پہلے تم ان کو سر قلم کرو۔ اب چنگیز خان بیٹھا ہوا ہے، امن امان والے کون؟ مسلمان۔ بغاوت کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ وہ تو آپس میں بھائیوں کا اختلاف ہوا ہے، اس نے ان کو بغاوت کہہ دیا، کہا ان کو مارو۔ اب مسلمان مارنے لگے اپنے مسلمانوں کو، وہ مٹھی بھر لوگ تھے، ان کو ختم کر دیا۔ جب ختم کیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ اب آپ آ جائیں، امن ہے، یہ ہمیں کیا دیں گے؟ اقتدار دیں گے، ہمیں کیا دیں گے؟ وہ اندر آ گیا۔ جب اندر آ کر بیٹھا تخت، ان کا آ جاؤ بھائی، کون کون لوگ تھے مذاکرات کرنے والے میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا یہ تھے۔ انہوں نے کہا ان کی گردنیں کاٹ دو۔ جب یہ اپنوں کے نہیں بن سکے، ہمارے کیسے بنیں گے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بات ہے اس کے باوجود بر صغیر پاک و ہند کے اندر میر جعفر پیدا نہیں ہوا، یہ تو کل کی بات ہے۔ اس کے باوجود یہ پیدا ہوتے رہے، اس کے باوجود تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم تاریخ کو فراموش کر کے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میرے ساتھ یہ نہ ہو، شاید میں بچ جاؤں۔ جب تک ہم کمٹمنٹ نہیں کریں گے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، ہم کسی بھی شکل میں بچ نہیں سکتے۔ خیر ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے 50 منٹ ہو گئے ہیں، تو بات ہم اختتام پہ جائیں گے۔ جیسا آپ نے فرمایا، تو اس کا مقصد، دوسرا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، کئی دفعہ ہم دین اور اس اپنی جو اس کی تربیت یا اس کی تعلیم ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اور پھر اپنے مفادات کے شکنجے میں پھنس کر
ہم مختلف تعویلیں گڑھتے ہیں اپنے نظریات کو، اپنے معاملات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات جو آپ نے ابھی، ہم نے پہلی بات بتائی، بات کی ریاست کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر اگلا تو ہمارا جو چیپٹر ہوگا اخلاق و آداب، اور دوسرا آپ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ریاستیں مذہب کے نام پہ نہیں بنتی، ریاستیں بنتی ہیں پہلے اپنی اجتماعی اسٹرینگتھ کو مضبوط کر کے، اس کے بعد پھر اس کے اندر جو نظام آتے ہیں ان نظاموں کی بات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے بخاری اور مسلم میں، میرے پاس بخاری مسلم شریف کی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن ہم بیٹھے تھے تو ایک نہایت ہی سفید لباس میں، لمبے لمبے بالوں میں، لمبی شخصیت تشریف لائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی، زانو کے ذات زانو مل گیا، ہاتھ اوپر رکھا، اور ہم ان کو نہیں جانتے تھے، بندہ مقامی نہیں تھا، اور اس کے اوپر کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں تھے کہ وہ کہیں دور سے سفر آئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دین کیا ہے؟ تو آپ نے جو فرمایا، ابھی جو آپ نے مجھے بات کی، اسی پہ بات آئی تھی۔ تو ناظرین و سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے، ڈاکٹر صاحب کا بڑا قیمتی وقت ہم نے لیا ہے۔ اگلے ہفتے میں ہم اگلا چیپٹر چلے گا اور ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید آگے بات کریں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و نگہبان ہو، اور ڈاکٹر صاحب کے ادارہ کے لیے، ادارہ فیضان القرآن کے لیے آپ اپنی دعا بھی کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی کتب کو ہم لوگ کریں۔ ہم انشاءاللہ بھی، میں ڈاکٹر صاحب کی جو تفاسیر ہیں، تفسیر بنائی لکھی ہے تفسیر، اس کو میں لے رہا ہوں، اور اس پہ اگلے ہم اس کے چیپٹر سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو محترم ناظرین، اللہ حافظ، ڈاکٹر صاحب خدا حافظ، ہم انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ انشاءاللہ۔ کو